अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह वबरकातहू। कैसे हैं आप सब बहन भाई? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से रमज़ान करीम दोबारा हमारी ज़िंदगी में आया। अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है अपनी इबादत के लिए, तो हमें इबादत करनी चाहिए बहुत ज़्यादा। क्या पता अगली दफ़ा हम हो ना हो, और रमज़ान इंशाल्लाह हर साल आएगा। हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो इंशाल्लाह इस रमज़ान हम दिल लगा के रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे और समझेंगे भी कि रमज़ान क्या है। कुरान मजीद जो एक आयत भी पढ़ोगे उसके तर्जुमा देखना, तर्जुमा समझना कि तर्जुमा क्या है। तो इंशाल्लाह हम समझेंगे कि रमज़ान क्या है। रमज़ान में इबादत करनी चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। फिर ये मौका पता नहीं मिले ना मिले अगले साल हम लोगों को। तो जब रमज़ान का मुबारक महीना आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग बदल जाते थे और नमाजों में इजाफा हो जाता था और दुआओं में बहुत आजिज़ फरमाते थे और खौफ बहुत ज़्यादा गालिब हो जाता था। हदीस में है कि खुदा रमज़ान में अर्श हटाने वाले फरिश्तों को हुक्म देता है कि अपनी इबादत छोड़ो, रोज़ा रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। इतना मुबारक महीना है ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं फरिश्तों को कि अपनी इबादत छोड़ दो फरिश्तों और रोज़ा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें रमज़ान के महीना रमज़ान में इबादत करना की तौफीक दे और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। रोज़े के आदाब, रोज़े के अजीम अजर व अजीम फ़ायदे को निगाह में रख के पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ रोज़े रखने का एहतमाम कीजिए। ये एक ऐसी इबादत है जिसका बदला कोई दूसरी इबादत नहीं हो सकती। यही वजह है कि रोज़ा हर उम्मत पर फर्ज रहा है। खुदा ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्कीम और परहेजगार बन जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के इस अजीम मकसद को यूं बयान फरमाया, जिस शख्स ने रोज़े रख कर झूठ बोला और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, तो खुदा को उससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान की कैफियत और एहतिसाब के साथ रमज़ान का रोज़ा रखा तो खुदा उसके उन गुनाहों को माफ़ फरमा देगा जो पहले हो चुके हैं। ये हदीस मुबारक बुखारी में है। रमज़ान के रोज़े पूरे एहतमाम के साथ रखें और किसी शदीद बीमारी या अज़े शरई के बगैर कभी रोज़ा ना छोड़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने किसी बीमारी या शरई अज़र के बगैर रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ा तो उम्र भर का रोज़े रखने से भी उसको एक रोज़े की ताफ़ी ना हो सकेगी। रोज़े में रियाकारी और दिखावे से बचने के लिए मामूल के मुताबिक हाश पाश और चाक व चौबंद कामों में लगे रहें और अपने अंदाज व अतूर से रोज़े की कमी का इज़हार ना कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि
آدمی جب روزہ رکھے تو چائے کے حسب معمول تیل لگا کر اس پر روزے کے اثرات نہ دکھائی دیں۔ روزے میں انتہائی اہتمام کے ساتھ ہر برائی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اس لیے روزے کا مقصود ہے زندگی کو پاکیزہ بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان سے کوئی بے شرمی کی بات نہ نکالو اور نہ ہی شورغل کرو، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے یا لڑائی پر آمد ہو تو اسے روزے دار کو سوچنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں، بھلا میں کیسے گالی کا جواب دے سکتا ہوں یا لڑ سکتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ حدیث میں روزے کا جو عظیم اجر بیان کیا گیا ہے، اس کی عرض کیجیے اور خاص طور پر افطاری کے قریب خدا سے دعا کیجیے کہ خدایا میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے وہ اجر و ثواب دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے، اس دروازے کا نام ریحان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس دروازے سے نہ جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا، پروردگار میں نے اس شخص کو دن میں کھانا پینا دوسری لذات سے روک رکھا، خدایا تو اس شخص کو حق میں میری سفارش قبول فرما، اور خدا اس کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افطاری کے وقت روزے دار جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ روزے کی تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کیجیے۔ بھوک پیاس کی شدت یا کمزوری کی شکایت کر کے روزے کی ناقدری نہ کیجیے۔ سفر کے دوران میں یا مرض کی شدت میں روزہ نہ رکھ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجیے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضا کیجیے۔ قرآن میں ہے، جو کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کر لے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر پر ہوتے تھے، کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ لوگ نہ رکھتے، پھر نہ تو روزے دار روزہ چھوڑنے والوں پر اعتراض کرتے اور نہ ہی روزے چھوڑنے والے روزے دار پر اعتراض کرتے۔ روزے میں غیبت بدنگاہی سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار صبح سے شام تک خدا کی عبادت میں ہیں جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کرے۔ جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس کا روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے۔ حلال روزی کا اہتمام کیجیے۔ حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حرام کمائی سے جو بدن پلا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ سحری ضرور کھائیے، اس سے روزہ رکھنے میں سہولت ہوگی، کمزوری و سستی پیدا نہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کھا لیا کریں، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، کچھ نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کریں۔ خدا کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد افطاری میں تاخیر نہ کیجیے، اس لیے کہ روزے کا اصلی مقصد فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ بھوک پیاس رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کریں گے۔ روزہ افطاری کروانے کا بھی اہتمام کیجیے، اس کا بڑا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان میں کسی کا روزہ کھلوائے تو اس کے صلے میں خدا اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ افطاری کروانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پاس اس طرح کہاں ہے کہ روزے داروں کو افطاری کروائیں، اسے کھانا کھلائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ایک کھجور سے یا دودھ پانی کے ایک گھونٹ سے افطاری کروا دینا بھی کافی ہے۔ رمضان مبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، رشتے دار ہیں، جو کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ ان کی افطاری میں، ان کی روزے رکھنے میں مدد کریں۔ بے شک آپ کے پاس یہ نہیں کہ بہت پیسہ ہو، آپ منتھ کا، مہینے پورے کا راشن دے دیں۔ اگر آپ کے پاس ایک روٹی بھی ہے، سالن ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ہی روزہ کھول رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی وہ دیجیے کہ وہ روزہ کھول سکے، اور ان لوگوں پہ خاص کر کے نظر رکھیں کہ ان لوگوں کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے روزہ کھولنے کے لیے۔ تو اسپیشل آپ لوگ کوشش کیجیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی کا روزہ افطار ہو سکے۔ سحری میں خیال کیجیے کہ اس کے گھر میں کچھ ہے روزہ رکھنے کے لیے، اگر نہیں ہے خود کوشش کیجیے، خود پتہ کیجیے، دیکھیں، نظر رکھیں چاروں طرف کہ کس کے گھر میں روزہ رکھنے کے لیے یا روزہ افطاری کرنے کے لیے کچھ سامان ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پوری کوشش کریں، پوری جو بھی آپ سے بن سکے، جتنا بھی ہو، کہ آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کر سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کی عبادت قبول کرے۔ رمضان میں ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری عبادت قبول کرے۔ اللہ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور کوشش کیجیے کہ میرا یہ میسیج ہے یہ آپ لوگ شیئر کر سکے۔ کیا پتہ آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی اور بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے اور کوئی اپنے پڑوسی، رشتے دار وغیرہ سب پہ نظر رکھے کہ ان لوگوں کی ہیلپ کر سکے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ میرے چینل کو، میری اس ویڈیو کو شیئر کر سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔